बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमन नबीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद। काबिल सद एहतराम आज़िमीन हज, आज का दिन 8वां दिन है हमारा जो इस ट्रेनिंग का है। कल से हमने हज तमत्तो के सिलसिले में मसाइल बताना शुरू किया था। उम्रा किस तरह से होता है, फिर उम्रे के बाद तहल्लुल यानी आप उम्रे से बाहर कैसे आते हैं वो बता दिया था। फिर किस तरह से दोबारा हज का एहराम बांधना है उसको बता दिया था। फिर मिना में क्या करना है, अरफात में क्या करना है बता दिया था। अब मुज़दलिफा से सुनाना था। दोबारा थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं हज के दिन को। अल्लाह ताला हम सब के हज को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए। थोड़ा सा हज बहुत आसान है, आप हिम्मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अहकाम को, उसके मसाइल को याद रखने का तरीका बताता हूं। आप पूरे हज के मसाइल एक साथ याद रख लेना चाहिए। आप हर दिन के जो मसाइल हैं, अरफा में 2-3 मसाइल हैं, मुज़दलिफा में 2-3 मसाइल हैं, मिना के 1-2-3 मसाइल हैं। आप इसको इस तरह से उस दिन का उस दिन याद रखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। हाँ, पूरे मसाइल एक साथ याद करने जाएंगे तो कंफ्यूजन आपको होगा, क्या इतने मसाइल हैं बोलकर। नहीं, आप 8 जिलहिज्जा को क्या करना है, हम 9 जिलहिज्जा के क्या मसाइल हैं, हर दिन के 2-3 मसाइल हैं, उतने ही आप उसको याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। तो अभी हम जो बोल रहे हैं उसको दिन के एतबार से 8 का के क्या मसाइल हैं, 9 के क्या मसाइल हैं और 10 के क्या मसाइल हैं और इनकी रातों के क्या मसाइल हैं, इसको आपको याद रखना है। बहुत आसानी के साथ याद रखें। हम शुरू करते हैं। फिर अब मैंने बताया था कि 8 जिलहिज्जा को आप एहराम बांधकर मिना के अंदर आएंगे। तरीका मैंने बता दिया था। मिना में काम कुछ नहीं है, तैयारी का है। क्या तैयारी करना है, अपने जगहों को देख लेना है। जोहर, असर, मगरिब, ईशा और आमतौर पर ईशा के बाद यहां से अरफात लेकर जाते हैं। अगर आप रहेंगे तो फजर वहां पर पढ़ना है। यह 8वीं जिलहिज्जा का निजाम है। फिर 8वीं जिलहिज्जा के बाद आप जाएंगे मिना को। आफ्टर सनराइज द डे ऑफ अरफा डिपार्ट फॉर अरफा वाइल मेकिंग तलबिया। और आप जब से एहराम बांधेंगे उसी वक्त से तलबिया शुरू कर देना चाहिए। अब 9 जिलहिज्जा की सुबह को आप मिना से निकलेंगे या रात में निकलेंगे, जब भी निकलेंगे मिना के लिए, अरफात के लिए जाएंगे। अरफात में जोहर से पहले आप वहां पहुंच जाएंगे। कल मैंने बताया था वहां पर काम क्या है, सिर्फ इतना काम है कि अगर आप इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं वहां के, तो जोहर और असर मिलाकर पढ़ लीजिए, ये एक काम हुआ। अगर आप कैंपों में पढ़ रहे हैं तो मैंने देवबंद का फतवा बता दिया था आपको कि आप अगर कैंपों में पढ़ रहे हैं जोहर अपने वक्त में, असर अपने वक्त में पढ़ लीजिए। लेकिन जैसे मैंने कल बताया था, देवबंदी के लोगों ने उलमा ने फतवा दिया है कि दूसरे अइम्मा के यहां जोहर और असर मिलाकर पढ़ना है। तो अगर आपके कैंपों में दूसरे लोग जोहर और असर मिलाकर पढ़ रहे हैं, उनको बुरा भला ना कहिए, उसमें उलझे नहीं और अपना काम कीजिए। दो बातें होगी। अब उसके बाद मिन अरफात में आप जाइए। नमाज के बाद आप दुआ में हो जाइए। अगर जा सकते हैं आप अरफात के अंदर तो आप देखिए, ये जबल अरफात है, जबल रहमत है, यहां पर जाकर आप दुआ कर सकते हैं। तो आसानी के साथ जाइए, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर आकर तड़प तड़प कर दुआ की थी, बिलक बिलक कर आपके लिए, मेरे लिए, सारी उम्मत के लिए दुआ की थी। ये दुआ का दिन है, खूब दुआ कीजिए।
بات کیا ہو گئی؟ ظہر اور عصر ملا کر پڑھنا، یا اپنے کیمپوں میں پڑھ رہے ہیں تو ظہر اپنا اور عصر اپنی طرف پڑھنا، مسائل میں نہیں الجھنا، اختلافات میں نہیں الجھنا۔ دوسرا کام اس کے بعد مغرب تک دعاؤں میں لگنا، اور ہو سکے تو جبل رحمت کے پاس جا کر دعا کرنا۔ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کے عرفات کے فضائل کیا ہے میں نے بتا دیا تھا۔ اب وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مغرب کے بعد وہاں سے نکلے تھے، مغرب تک آپ کو وہیں پر رکنا ہے، مغرب سے پہلے نہیں نکلنا ہے مزدلفہ کے لیے۔ اب مغرب کے بعد آپ مزدلفہ کے لیے نکلے، دیکھیں یہ عرفات کا میدان ہے، یہ عرفات ہے، یہ پوری مسجد نمرہ ہے، اور مسجد نمرہ کے سامنے ہی سے آپ مزدلفہ کو جاتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ کل بتا دیا تھا میں نے، مغرب کے بعد آپ کو مزدلفہ کے لیے نکلنا ہے۔ مغرب سے پہلے اگر نکل گئے تو واجب چھوٹ جائے گا۔ اب یہاں پر آپ زیادہ پریشان نہ ہوئیے، کچھ مسائل بتاتا ہوں، وہ مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلی تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ عرفہ کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے۔ ایک ہے اس کا فرض وقت، ایک ہے اس کا واجب وقت، ایک ہے اس کا سنت کیسے ادا کریں گے۔ فرض وقت کیا ہے؟ کم از کم اتنا کر لینے سے وقوف عرفہ جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ حج کے اندر وقوف عرفہ اور طواف زیارت یہ فرض ہے، اگر یہ چھوٹ جائے تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ تو وقوف عرفہ اسی 9 ذی الحجہ ہی کو کرنا ہے، اس لیے وقوف عرفہ کا فرض کم از کم کتنے وقت وہاں رک جانے سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ باقی واجب چھوٹ جائے گا تو دم ہو جائے گا۔ دیکھیں اس کا اصل وقت ہے فرم نون، 9 ذی الحجہ کے زوال سے، زوال کے بعد، نون کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ، اس دن پورا دن، پوری رات، فجر تک بھی اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے عرفہ کے اندر آ کر حج کی نیت سے رک گیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ یہ اس کا وقت فرض ہے۔ لیکن واجب کیا ہے؟ جیسے نماز میں کم از کم 3 آیتیں نماز میں پڑھنا رکعت پوری ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر واجب وقت کیا ہے اس کا؟ کہا کہ ٹو ریمائن ان عرفات انٹل سن سیٹ اینڈ لیو عرفات آفٹر سن سیٹ، مغرب سے پہلے رہنا اور مغرب کے بعد نکلنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی مغرب سے پہلے عرفات چھوڑ دیا تو واجب چھوٹ گیا، دم واجب ہوگا۔ اگر کوئی شخص مغرب کے بعد عرفات آیا تو اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن مغرب سے پہلے عرفات میں نہیں تھا، اس لیے اس کے اوپر بھی دم واجب ہوگا۔ تو must be present at sunset، سن سیٹ کے پہلے رہے، لیونگ بفور سن سیٹ دم ریکوائرڈ، سن سیٹ سے پہلے جانا اس کے اوپر دم لازم ہوگا۔ اسٹے ٹل سن سیٹ واجب۔ یہ عرفہ کے دن یاد رکھنے کی چیز، 2 باتیں آسانی سے یاد رکھ لیجئے۔ 9ویں تاریخ کے نون یعنی ظہر کا جو وقت ہوتا نون سے زوال تک، زوال ہونے کے بعد وہاں سے لے کر دوسرے دن کی فجر تک بھی اس کا فرض وقت ہے۔ اگر کوئی تھوڑی دیر بھی آ کر رک جائے اس میں، اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن واجب چھوٹ جائے گا۔ اور واجب وقت کیا ہے کہ مغرب سے پہلے سے لے کر مغرب کے بعد نکلے، پہلے مغرب سے پہلے کہاں رہے، وہ عرفات میں رہے، اور مغرب کے بعد نکلے، یہ واجب ہے۔ اگر مغرب سے پہلے نکل گیا
تو بھی دم واجب ہوگا، یا اس کے پہنچنے میں مغرب ہو گئی تھی تب بھی واجب، تو دم واجب ہوگا۔ صحیح طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ ٹو ریمین فرام نون، زوال کے بعد سے لے کر 9ویں تاریخ کی، اور کنٹینیوس دعا میں لگا رہے، یہ اس کا کیا ہے، سنت ہے۔ قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنا یہ، اور سن سیٹ کے بعد نکلنا یہ سنت ہے۔ اب اس کے بعد لیونگ عرفہ، when the sun has set you leave عرفہ from مزدلفہ، آرام کے ساتھ آپ جائیے۔ جتنے بھی نوجوان ہیں جو چل سکتے ہیں، وہاں سے 4.5 کلومیٹر آپ کا مزدلفہ ہے، چل کے جائیے، بڑا مزہ آئے گا۔ ہم جب گئے تھے تو میرے ساتھ، میں حج کمیٹی سے گیا تھا، میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے، کہا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گے، نہیں آنا۔ لیکن ایک سرا کے اسرار بول کر ایک لڑکا تھا، ان کی اہلیہ وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت ہم برداشت کریں گے، نوجوان ہیں۔ میں نے کہا کہ میں چل کے چلوں گا۔ میری والدہ ساتھ تھی اور میں والدہ کو ویل چیئر پہ لے جا رہا تھا۔ اب عرفات سے نکلا، مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ کہہ رہے کہ حضرت بہت پیر دکھ رہے ہیں۔ میں نے سائیڈ میں سے دکھایا، ایک 80 سال کی بوڑھی جھک گئی تھی اور وہ چلی جا رہی ہے شوق کے اندر۔ میں نے کہا کہ دیکھو اس کو دیکھو، تو اس نے کہا کہ نہیں اب نہیں دکھ رہا ہے، اب جائیں گے ہم۔ شوق میں جاؤ گے، دیوانگی میں جاؤ گے، کچھ نہیں ہوگا، مزہ آئے گا۔ اور جاتے ہوئے میں نے جو پہاڑ بتائے وہ سارے پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے جاؤ۔ عرفات سے نکلتے ہی راستے میں صرف دیکھنا، جانا نہیں، وہاں پر دیکھتے ہوئے جانا۔ میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمرہ کا پہاڑ ہے، وہاں پر ہی رکے تھے، استنجے کے لیے اور وضو بنایا تھا۔ آنکھوں کو ٹھنڈی کرتے ہوئے جاؤ، اور جبل مازیمین میں سے گزرو گے، کہو کہ مولانا نے بتایا تھا یہ جبل مازیمین ہے۔ گزرتے ہوئے جبل مازیمین سے جب نکلو گے تم، تو اب آ جائے گا مشعر الحرام، مزدلفہ آ جائے گا۔ اب اس کو میں چھوڑتا ہوں، کیا یہ ہوتے ہیں مزدلفہ میں کیا کرنا ہے۔ when reaching مزدلفہ، وہاں پر کچھ کام ہیں، آسانی سے سن لو، رات میں کوئی کام نہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ آپ مغرب اور عشاء، پہلے مغرب پڑھنا، اقامت کہنا، مغرب پڑھنا، پھر اقامت کہنا اور عشاء پڑھنا۔ عشاء کے اب یہ ملا کر پڑھنا ہے، یہاں پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، مغرب اور عشاء کیا کیجئے، ملا کر پڑھیے، یہ کام ہے۔ اس کے بعد آپ اگر ہو سکے رات میں 70 سے زیادہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں وہاں سے چن لیجئے اور ایک بیگ میں اس کو رکھ لیجئے۔ ایک آدمی کے لیے اس کو کنکریاں مارنا ہے جا کر، اس کے لیے آپ 70 سے زیادہ رکھ لیجئے، 75 لکھ لیجئے، 80 رکھ لیجئے۔ کیوں، میں کیسے وہ آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ آپ اس کو رکھ لیجئے، رکھنے کے بعد آرام سے سو جائیے، ریسٹ لیجئے، اس لیے کہ آگے چل کر آپ کو کام ہے۔ یہ مزدلفہ ہے۔ اب فجر کی نماز آپ اٹھیے، فجر کی نماز میں اٹھنے کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو مسجد کے قریب پہاڑ دکھ رہا ہے، اس کے قریب چلے جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر گئے تھے۔ بہت رش ہے تو مزدلفہ کے اندر ہی اب یہ ہے واجب کیا ہے، فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی سن رائز تک، آپ کو اس سے پہلے، سن رائز سے پہلے وہاں پر مزدلفہ میں رکنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص فجر سے پہلے مزدلفہ سے نکل گیا، فجر کے بعد نہیں رہا مزدلفہ کے اندر،
واجب چھوٹ جائے گا، دم دینا پڑے گا. یہ اچھی بات سمجھ لیجیے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فجر پڑھنا ہے اور وہیں اٹھ کر خوب دعا کرنا ہے، اور اشراق کا وقت آنے تک، جب تک کہ سن رائز نہ ہو اس وقت تک وہاں دعا کرتے رہیے. سن رائز سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے دعا کر کے پھر آپ وہاں سے نکل جائیے مینا کی طرف. اب مینا جائیں گے آپ. مینا جب جائیں گے، جیسے مینا آئے گا رائٹ سائڈ میں نے آپ کو وادی محصر بتایا تھا. اگر وہ وادی محصر کے پاس سے پہنچے، تھوڑا سا اندر سے خوف پیدا کیجئے، اللہ کا عذاب آیا ہے یہاں پر، جلدی جلدی چلے جائیے. یہ آپ مینا میں آ گئے. اب 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ کا کے سلسلے میں چند باتیں ضروری سمجھ لیجئے. دیکھیں، مزدلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے فرام فجر، صبح صادق سے انٹل سن رائز. یہ واجب وقت ہے. ایون اے شارٹ اسٹے آفٹر فجر، فجر کے بعد تھوڑی دیر بھی اگر آپ وہاں رک گئے، آپ کا واجب مکمل ہو جائے گا. وقوف مزدلفہ، اسٹیئنگ ان مزدلفہ پورا ہو جائے گا، واجب پورا ہو جائے گا. The obligatory is fulfilled. Presence after فجر واجب. اگر آپ نے فجر کے بعد نہیں رکے، رات میں رک گئے، فجر کے بعد نہیں رکے، واجب چھوٹ جائے گا، دم دینا لازم ہوگا. اب واجب ٹائم if someone does not stay in Muzdalifah after Fajr, the wajib is missed, dam penalty become necessary. Missing after Fajr, dam required. ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں، سنت کیا ہے؟ یہ تو واجب بتا دیا، صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ جیسے بتایا، آپ آئیے مزدلفہ میں رہیے، مغرب اور عشاء پڑھیے، سو جائیے، 70 سے زیادہ کنکریاں چن لیجئے، فجر میں اٹھ کر دعا اشراق تک کیجئے، اور طلوع آفتاب سے پہلے آپ مزدلفہ سے نکل جائیے. اگر کوئی شخص طلوع آفتاب کے بعد بھی مزدلفہ میں رہتا ہے تو رہنا تو جائز ہے، کوئی واجب تو نہیں چھوٹے گا، لیکن مکروہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب سے پہلے نکل گئے تھے. یہ مزدلفہ کا کہ آپ کو رولنگ سمجھ میں آ گئی. بہت آسان ہے. عرفات کی رولنگ سمجھ میں آ گئی. عرفات کیا ہے؟ زوال سے لے کر دوسرے دن فجر تک اس کا ٹائم ہے، اور اس ٹائم میں کبھی بھی رک گیا فرض ادا ہو گیا. واجب یہ ہے کہ 9ویں تاریخ کی سن سیٹ سے پہلے وہاں پر رہنا ضروری ہے، اور سن سیٹ کے بعد نکلنا واجب ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا. سنت طریقہ کیا ہے؟ زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک دعا میں وہاں پر مشغول رہے. اتنی بات کہاں کی؟ عرفات کی ہو گئی. مزدلفہ کی کیا ہو گئی؟ اتنی بات، زیادہ کوئی بات نہیں. اب مزدلفہ کی یاد رکھ لیجئے. مزدلفہ کو میں جا کر مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنا، 70 سے زیادہ کنکریاں اٹھا لینا، آرام کر لینا، فجر کی نماز کو اٹھنا، فجر کے وقت میں طلوع فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھنا، اور سن رائز سے پہلے دعا میں رہنا، اور سن رائز سے پہلے مینا کے لیے نکل جانا. کتنا آسان ہے. چلیے آگے نیکسٹ. یہ مزدلفہ کی نائٹ ہے، دیکھ لیجئے. اور یہ مزدلفہ ہے. دیکھیے یہ مزدلفہ ہے، آپ کو دکھایا تھا. یہ دیکھیے وادی محصر ادھر ہے، اور یہ مینا ہے. آپ آسانی کے ساتھ وہاں پر، یہ مشعر حرام ہے، مسجد ہے، اور اس کا پہاڑ ہے. دیکھیے یہ مسجد ہے وہاں پر. وادی محصر آپ کو بتا دیا. اب وہاں سے نکلنے کے بعد اس کو ایرس کو چھوڑتا ہوں میں، آپ کو سمجھا دیا میں نے. آپ 10 ذی الحجہ کو آپ مینا میں داخل ہو رہے ہیں. سن رائز کے بعد آپ مینا میں داخل ہو رہے ہیں. پہلے مسئلے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کرنا کیسے ہے وہ بتاتا ہوں. مسئلہ پہلے سمجھ لیجئے، اس کے بعد آپ یہ کیجئے. اب 10 مینا کو آ رہے ہیں. مینا دا مارننگ آف دا 10 ذی الحجہ. دس از دا
बिजीएस्ट डे, आज का दिन, ये एक ही दिन बहुत बिजी है, इसी दिन को थोड़ा समझना है। इस दिन क्या क्या काम हो सकते हैं, अगर पूरे ये 4 काम भी कर सकते हैं तो आज कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। नंबर 1, स्टोन जमरा अल अकबा। वो मैंने 3 जो जमरात बताए थे, पहला जमरा मिलेगा जमरतुस सुगरा, स्मॉल जमरा। दूसरा जमरा मिलेगा, बताइए कौन सा, मिडिल जमरा, जमरतुल उस्ता। तीसरा जमरा मिलेगा कौन सा, बताइए, याद आ गया, जमरतुल उक़बा। आखिरी जमरा, लास्ट जमरा। आज का दिन पहले जमरे को नहीं मारना है, जमरतुल उस्ता को नहीं मारना है, जमरतुस सुगरा को नहीं मारना है, जमरतुल उस्ता को नहीं मारना है। अब आज का दिन सीधे जाकर जमरतुल उक़बा, आखिरी जमरे को 7 कंकरियां मारना है। कैसे मारना बताएंगे। आप 7 कंकरियां मार दिए तो उसके बाद आपको कुर्बानी करना है। कुर्बानी करने के बाद आप हलक और शेव करा सकते हैं। ये 3 चीजें हो गई। और उसके बाद आपको तवाफे जियारा के लिए, तवाफे जियारा बोलते हैं इसको, यह भी फर्ज है। तवाफे जियारा के लिए आपको मक्का जाना है और मक्के में जाकर आपको तवाफे जियारा करके आना है। ये आज 10 तारीख के दिन या 10 तारीख से लेकर 11-12 तारीख तक आप ये 4 काम कर सकते हैं। 10 तारीख को करना है, कुछ काम 10 तारीख को करना जरूरी है, और कुछ काम आप 10, 11, 12 को भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, अब हम पहला दिन जो जमरात को जाना है उसका बता देता हूं मैं आपको। जमरात को कैसे जाना है। स्टोनिंग जमरा अल अक़बा, ऑन द 10 डे यू स्टोन ओनली 1 जमरा, एक जमरे को करेंगे। कैसे करना है, अब 70-72 आप ये जो कंकरियां लेकर गए थे, आप उसमें से 7 कंकरियां निकाल लीजिए या 12 कंकरियां निकाल लीजिए, 12-13 निकाल लीजिए, कहीं मिस हो जाए तो फिर चुनने की जरूरत ना रही। 12 या 13, 14 जितने भी हो निकाल लीजिए। अब यहां से आपको जाना है सीधा जमरात को। देखिए ये जमरात दिख रहे हैं, जमरात इस तरह से हैं। यहां पर वहां पर एक सर्कल की तरह यहां बना हुआ है, इसके अंदर ओवल शेप में। जब आप ये दीवार को मारेंगे, चारों तरफ से कहीं से भी मार सकते हैं, वो दीवार को लगकर नीचे गिर जाएगा पत्थर, वो कंकर। और अगर दीवार को नहीं लगा और वो वेल के अंदर पड़ गया तो भी आपका क्या हो गया, फेंकना हो गया, थ्रो हो गया। जमरा, रमी उसको बोलते हैं, रमी, आपकी रमी हो गई। अब रमी कैसे करना है, वो एक ये स्टोन निकालिए, पेबल निकालिए, उस पेबल को देखिए ऐसा हाथ से पकड़िए और जोर से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर मत। ये तसव्वुर करके मारिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहीं पर जब कुर्बानी देने के लिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गए थे तो शैतान ने यहां रोका था और उन्होंने शैतान को कंकरियां मारी थी। ये नीयत करके मारिए कि अल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तेरे हुक्म को पूरा करने के लिए जा रहे थे तो शैतान ने यहां रोका था। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यहां पर शैतान को कंकरियां मारी थी और उसको भगाया था। मेरी जिंदगी में भी अल्लाह तेरे अहकाम को जब मैं पूरा करने के लिए जाता हूं या जाती हूं कहीं पर भी, तो शैतान आता है, मेरी जिंदगी में भी रोकते रहता है। अल्लाह जब भी वो आएगा मैं उसको ऐसे ही मारूंगा और उसको शैतान को हटाऊंगा। यानी रूहानी अंदाज से आप शैतान की बात नहीं मानेंगे, ये नीयत करके उसको मारिए, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। 1, 2, 3, 7 कंकरियां मारिए, 7 मर्तबा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। वो दीवार को लगना जरूरी नहीं है, वो वेल में जाकर गिर गया हो गया।
दूसरी बात 7 से ज्यादा ना मारिए, मकरूह है, कोई मकरूह काम ना कीजिए। अगर कोई कंकरी हाथ से छूट गई, वहां नहीं गई, तो नीचे से ना चुनिए, वो भी मकरूह है, इसलिए एक्स्ट्रा लेकर जाके रहिए और उस कंकरी से उसको मारिए। बहुत से लोग जाकर फुल जोश में आ जाते हैं, सातों कंकरियां लेकर एक साथ मार देते हैं। सातों आप एक साथ मारेंगे तो भी वो एक शुमार की जाएगी। 7 मर्तबा आपको मारना है, 7 अलग अलग मर्तबा। फिर बहुत से लोग बैग फेंक देते हैं, गोया कि शैतान सामने खड़ा है, और चप्पल लेकर मार दे रहे हैं शैतान को। अरे शैतान नहीं है वहां, कोई बदतमीजी के काम ना कीजिए आप, और जोश दिखा रहे हैं नहीं, आप होश के साथ अल्लाह के अहकाम को पूरा कर रहे हैं। 7 कंकरियां मारिए, ये आपका। फिर उसके बाद तकबीर कहते हुए मारिए, ये हो गया। अब आगे देखिए, ये कंकरियां हैं, ऐसे हैं, इस तरह के कंकरियां आप यहां पर मारना है। नेक्स्ट, जब पहली वहां से आप अरफा मीना से निकले थे, अरफा गए, अरफा से मुजदलिफा आए, मुजदलिफा से मीना आए, मुस्तकिल तलबिया कहते हुए आ रहे हैं, तलबिया कहते हुए आ रहे हैं। लेकिन जैसे पहली कंकरी मारी, आपका तलबिया आप रोक देना है, हो गया आपका तलबिया। अब तलबिया यहां से रोक दिया, अब यहां पर हो जाने के बाद आप सीधा बाहर निकल जाइए, वहां साइड में खड़े होकर दुआ नहीं करना है आज। अब नेक्स्ट डे, यह मैंने बता दिया, पूरे एक साथ नहीं मारना है, इसको बता दिया मैंने। अब आपने कंकरी मार दी, 7 कंकरियां, रमीए जमरात हो गए, जमरे अकबा का आज एक काम हो गया। अब आप जाकर कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन कुर्बानी करने से पहले आप जाकर कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी आजकल आपको हज कमेटी की तरफ से, वहां सऊदी हुकूमत आपकी कुर्बानी कर रही है, शायद आपका टाइम उसमें लिखकर आ जाएगा कि आपकी कुर्बानी हो गई। या कमेटी वालों से आप पूछ लीजिए, वहां कोई रिश्तेदार वगैरह हैं, कोई है, वो करा रहे हैं आपकी कुर्बानी, वो कुर्बानी आप वहां कर लीजिए। कुर्बानी हो जाना, रमी के बाद आप कुर्बानी कीजिए। 7 पेबल्स के बाद अब एक बकरा एक के लिए, अगर एक गाय ज़बह करेंगे आप, 7 लोग मिलकर एक गाय ज़बह कर सकते हैं। एक ऊंट ज़बह करें आप, 7 लोगों की तरफ से एक ऊंट हो सकता है, इसको आप समझ लीजिए। अब रमी हो गई, कुर्बानी हो गई, तो अब आप जाकर हलक कराइए। जैसे मैंने उम्रे के इसमें आपको हलक कराने के लिए बताया था, वो मसाइल आपको मालूम है, आप हलक करा लेंगे। अब उसी दिन हो जाने के बाद ये हलक करा लिए। यहां एक बहुत अहम मसला बता रहा हूं, अच्छी तरह याद रखिए। जब अब हलक हो गया, आपका उम्रे में हलक हो गया, तो आपने कपड़े एहराम निकाल दिया था और अपने कपड़े पहन लीजिए। इसी तरह यहां पर हलक हो गया तो आप कपड़े पहन लीजिए। अब आप खुशबू लगाना आपके लिए जायज है, कपड़े पहनना जायज है, सब जायज है, लेकिन बीवी अभी हलाल नहीं होगी। बहुत से लोग गलत बात समझ के रहते हैं। उम्रे में ये बाल कटवा दिए तो सारी चीजें हलाल हो जाती हैं, यानी बीवी हलाल हो जाती है, सिले हुए कपड़े पहनना हलाल हो जाता है, खुशबू लगाना हलाल हो जाता है। लेकिन हज में जब आप क्या करते हैं, हलक कराते हैं, तो कपड़े पहनना सही हो जाता है, खुशबू लगाना सही हो जाता है, लेकिन क्या नहीं होता, बीवी हलाल नहीं होती। हलाल होने इतना जो आपको इजाजत दे दी गई कपड़े पहनना, इसको शरीयत की इस्तिलाह में कहते हैं द इस्माल तहल्लुल। उसको बोलते हैं तहल्लुल। तहल्लुल मतलब एहराम से बाहर निकलना, बट इस्माल तहल्लुल।
تحلل الاصغر، تحلل الاصغر، بولیے پھر تحلل الاصغر، یعنی دا اسمال تحلل، یہ ہو جائے گا۔ بگ کب ہوگا؟ پورا کب ہوگا؟ اب آپ جا کر طواف افاضہ کر لیں گے، طواف زیارت کر لیں گے جا کر، ایک طواف اور سعی باقی ہے آپ کی، طواف اور سعی دونوں جا کر کر لیا آپ نے۔ اب طواف اور سعی کے بعد آپ کے لیے بیوی بھی حلال ہوتی ہے، اتنی بات سمجھ لیجئے۔ نیکسٹ، اب آپ کے پاس اس کے بعد رمی کر لیا آپ نے، فرسٹ دن کی ذبح کر دیا، ذبح کے بعد آپ نے بال کٹوا لیے اور طواف افاضہ کیا، طواف زیارہ۔ طواف زیارہ کے بارے میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت اہم چیز، طواف زیادہ فرض ہے، طواف زیارہ فرض ہے، یہ چھوٹے گا نہیں، تو طواف زیارہ آپ کو کرنا فرض ہے۔ اب آپ جا کے طواف زیارہ کر لیجئے، رمی کر لیا، قربانی دے دی، پھر اس کے بعد آپ نے بال کٹوا دیے اور طواف زیارہ کر لیا، آپ کا حج مکمل ہوا۔ اب آخری میں ایک چیز باقی رہ جائے گی۔ طواف زیارہ کیا ہے؟ جیسے آپ عمرے کا طواف کیے، اس کے بعد سعی کیے، ایسے جانا ہے، طواف کرنا ہے اور سعی کرنا ہے، آپ کا حج مکمل ہوا۔ لیکن سمجھ لیجئے کہ یہ چاروں کام آج ہی کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے اندر ترتیب بھی ہے۔ اب وہ بات آپ سمجھ لیں گے، انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی۔ پہلے دن آپ نے کنکری ماری، کس کو؟ جمر عقبہ کو۔ اب دوسرے دن کیا ہے بتاتا ہوں، سن لیجئے۔ سعی بٹوین صفا اینڈ مروہ ہو گیا، 10ویں تاریخ کو آپ نے اسٹون مار دیا تھا، پیبل رمی کر دی تھی۔ اب 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، اب 11ویں تاریخ کو پورے جمرات کو کیا مارنا ہے؟ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، 11 تاریخ کو بھی مارنا ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، 12 تاریخ کو بھی مارنا ہے۔ مارنے کا وقت اور مارنے کا طریقہ تو وہی ہے، تھوڑا سا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اب پہلے دن مارنے کا طریقہ پہلے سیکھ لیجئے۔ اب 11ویں دن پہلے کو کنکریاں ماریں گے، سغرا کو 7 مارے، سائیڈ میں کھڑے ہو کر، اگر آپ کو آسانی سے وقت مل رہا ہے، حضور نے دعا کی تھی، دعا کیجئے۔ پھر دوسرے پہ جا کر ماریے 7 کنکریاں، پھر سائیڈ میں کھڑے ہو جائیے، دعا کیجئے۔ پھر تیسرے کو ماریے، اس کے بعد سائیڈ میں کھڑے ہو کر کیا نہیں کرنا؟ دعا نہیں کرنا، چلے جانا۔ یہی طریقہ 12ویں تاریخ کو بھی، فرسٹ کو مارا، دعا کی، سیکنڈ کو مارا، دعا کی، تیسرے کو مارا، دعا نہیں کیا۔ اب ایک بات بہت اہم سمجھنے کی آپ کو ہے، 12 تاریخ کو آپ نے مار دیا، آپ کی واجب رمی ہو گئی۔ پہلے دن جمر عقبہ کو مارا، واجب ہے۔ دوسرے دن تینوں جمرات کو مارا، واجب ہے۔ تیسرے دن تینوں جمرات کو مارا، کیا ہے بولو؟ واجب ہے۔ اب آپ کا واجب ختم ہو گیا، آپ غروب آفتاب سے پہلے مکے جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں تاریخ کو بھی رکے تھے، اور 13ویں تاریخ کو رک کر پھر 3 کو کنکریاں مار کر گئے تھے۔ وہ تیسرا دن کنکریاں مارنا، چوتھا دن کنکریاں مارنا، یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ لیکن آپ سنت سمجھ کر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کیا کام ہے آپ کو؟ کیوں بھاگ جا رہے ہیں؟ آپ اس نیت سے رہیے، میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن بھی مارے ہیں تو میں ماروں گی، میں ماروں گا،
رک جائیے وہاں پر. اب چاروں دن کے ٹائمنگز کیا ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے. اب آپ کو بتاتا ہوں. آفٹر کمپلیٹ دی رمی آن دا 12th حج رولنگ, 13ویں دن کا مسئلہ سمجھ لیجئے. 13ویں دن 12ویں دن آپ نے مار دیا. If person live Mina before فجر, 12ویں دن کی سنسٹ اور رات میں بھی اگر وہی رہا تو کبھی بھی رات میں فجر سے پہلے وہ مکے چلے جا سکتا ہے, اپنے کمرے چلے جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. 13واں دن مارنا, 13ویں تاریخ کو مارنا ضروری نہیں. لیکن اگر فجر تک وہاں رہ گیا ہو تو اب 13ویں تاریخ کی رمی کر کے ہی جائے گا, وہ واجب ہو جائے گی اس کے پاس. اگر 13ویں تاریخ کی فجر تک وہاں رہ گیا تو 13ویں تاریخ کی رمی بھی اس کو واجب ہو جائے گی. وہ کیسے؟ اب ٹائمنگ بتاتا ہوں میں آپ کو. اسٹے ان مینا فار, یہ ہو گیا, اس کو بولتے ہیں ٹائم آف رمی جمرات عقبہ. 10 ذی الحجہ کی ٹائمنگ کیا ہے سن لیجئے. 10 ذی الحجہ جب آپ اس سے آتے ہیں, مزدلفہ سے آتے ہیں, تو رمی کرنے کا ٹائم ڈیفرنٹ ہے دوسرے دن کے مقابلے میں. پہلے دن ٹائم شروع ہوتا ہے 10ویں ذی الحجہ کی فجر سے 11ویں ذی الحجہ کی فجر تک اس کا ٹائم رہتا ہے, یاد رکھ لو. 10ویں ذی الحجہ کی فجر جو آپ مزدلفہ میں رہتے ہیں وہاں سے ہی اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, اس کا واجب ٹائم. کہاں سے؟ 10ویں ذی الحجہ کی فجر سے 11ویں ذی الحجہ کی فجر تک. کبھی بھی اس نے آ کر مار لیا تو اس کی رمی تو ہو جاتی ہے لیکن واجب چھوٹ جاتا ہے. کیسے بولتا ہوں؟ This is the valid time window. فجر to next فجر valid. Before and after time. اگر 10 ذی الحجہ کی فجر سے پہلے اگر مارا تو ریپیٹ کرنا پڑے گا اس کو 10 ذی الحجہ کی سنسٹ کے بعد. اگر ریپیٹ نہیں کیا تو وہ ویلڈ نہیں ہوگی, دم واجب ہوگا. اور اگر 10 ذی الحجہ 11 اور 10 ذی الحجہ کے بعد کی جو رات آ رہی ہے 11ویں ذی الحجہ کی فجر سے پہلے تک اگر مار لیا تو ہو جائے گی. اگر 11ویں ذی الحجہ کی فجر تک نہیں مارا تو دم واجب ہوگا. اتنی بات آپ سمجھ لیجئے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ 10ویں ذی الحجہ کی فجر سے 11ویں ذی الحجہ کی فجر تک کبھی بھی مارنا ہے اس کو. اور اگر 11ویں ذی الحجہ کی فجر کے بعد ہو تو وہ قضا ہو جائے گا. اب اس کو واجب کے لیے دم دینا پڑے گا. اب ٹائمنگ سمجھ لیجئے. بیسٹ ٹائم کون سا ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کی سن رائز. آپ مزدلفہ سے نکلے تھے طلوع آفتاب کے بعد, وہاں سے ذی الحجہ مزدلفہ کے دن کی سن رائز سے لے کر عصر تک انٹل نون ظہر تک یہ مستحب وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت مارے ہیں. تھوڑا غور سے سمجھ لیجئے. سن رائز سے لے کر اشراق کا جو وقت کے بعد سے آتا ہے سن رائز, وہاں سے لے کر ظہر تک مستحب وقت ہے. پھر آفٹر زوال سے لے کر ظہر سے لے کر مغرب تک مباح وقت ہے, جائز ہے مارنا. اس کے بعد مغرب سے لے کر فجر تک پوری رات ٹائم ہے, جا کر مارنا. اگر کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو ماریں گے جا کر, تو وہ مکروہ ہے. لیکن اگر یہ پرسن کوئی بیمار ہے, اولڈ ایج کا ہے, ویکنس ہے,
یا رش بہت زیادہ ہے تو گھس کر جا کر رش میں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، رات میں بھی فجر تک بھی اگر مارے گا مکروہ اس کے لیے نہیں ہوگا، اس کے لیے صحیح وقت ہو جائے گا۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلے دن جب آپ اس سے نکلیں گے مزدلفہ سے، سب کو میں بتا رہا ہوں پرابلم یہی آتا ہے کہ آپ سیدھا کنکریاں مارنے نہ جائیے، مینا آتے ہی اپنے اپنے کمروں میں اپنے اپنے ٹینٹوں میں چلے جائیے، ظہر تک وہاں رہیے آرام سے، باہر جا کر دیکھیے کہ بھیڑ زیادہ ہے کیا، اگر بھیڑ زیادہ ہے خواتین کمزوروں کو لے کر نہ جائیے، عصر تک انتظار کیجئے، اور عصر کے بعد بھیڑ کم ہو گئی آپ جائیے کنکریاں مار کے آئیے۔ اگر بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، بیمار ہیں، مغرب کے بعد جائیے، عشاء کے بعد جائیے، جا کر کنکریاں مار کے آئیے، لیکن سیدھے مزدلفہ سے نکل کر کنکریاں مارنے نہ جائیے، اسی وقت بھیڑ ہوتی ہے۔ یہ پہلے دن کا قصہ ہے۔ دوسرے دن 11 اور 12 تاریخ کو وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ اب سن رائز سے وقت نہیں شروع ہوتا ہے، اب وقت شروع ہوتا ہے اسٹوننگ بگن فرام زوال، ظہر کا وقت 12 بجے جو نون ہوتا ہے اس کے بعد سے جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے رمی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی پھر کب تک رہتا ہے؟ 11ویں دن کا 12ویں دن کی فجر تک رہتا ہے، 12ویں دن کا 13ویں دن کے فجر تک رہتا ہے۔ یہاں پر بھی فوری طور پر زوال کے بعد نہ جائیے، انتظار کیجئے، عصر کے بعد جائیے، مغرب کے بعد جائیے، بیماروں کو عشاء کے بعد لے کر جائیے، تکلیف نہ دیجئے، انشاءاللہ آسانی کے ساتھ حج ہوگا۔ نیکسٹ، اب 12ویں دن 13ویں دن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ 13ویں دن اس کا وقت اب 11واں 12 ظہر کے بعد ہو رہا تھا، اگر 13ویں دن کے بعد 13ویں دن بھی رک گئے ہیں تو غور سے سن لیجئے، اس کا بھی وقت ظہر کے بعد، آپ ظہر سے لے کر شام تک کبھی بھی مار سکتے ہیں، لیکن آپ اگر ظہر سے پہلے بھی مار کر جانا چاہتے ہیں، سن رائز کے بعد ظہر سے پہلے بھی اگر آپ مار کر جانا چاہتے ہیں تو آپ مار کر جا سکتے ہیں۔ یہ جمرات کا مسئلہ ہو گیا۔ بہت اہم بات اب بتا رہا ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ رمی جمرات کرنا ہے، سیکریفائز کرنا ہے، حلق کرانا ہے، اور ایک چیز بتائی تھی طواف زیارہ، سب 10ویں تاریخ ہی کو کرنا کوئی کیا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام 10ویں تاریخ کا جمرے عقبہ کو کرنا ہے، اس میں سیکریفائز میں اور حلق میں ترتیب ہے، یاد رکھ لیجئے، سیکوینس ہے، یہ سیکوینس کو چینج نہیں کرنا ہے، یہ واجب ہے۔ یعنی رمی سے پہلے آپ ذبح نہیں کر سکتے اور ذبح سے پہلے حلق نہیں کرا سکتے۔ آپ رمی ہوئی تو پھر ذبیحہ قربانی ہوگی تو حلق ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ رمی ہو گئی تو حلق کرا لو بعد میں قربانی کرو، یہ بھی نہیں ہوگا۔ رمی کرنا ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے، اس کے بعد حلق کرانا ہے۔ آپ نے رمی کی اور 10ویں تاریخ کو آپ کا کیا نہیں ہوا، قربانی نہیں ہوئی، تو آپ احرام کے اندر ہی رہیں گے، بال نہیں کٹائیں گے۔ آج 10ویں تاریخ کی شام تک کوشش کیجئے، اگر ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو 11ویں تاریخ کو کیجئے، 11ویں تاریخ کو بھی نہیں ہوئی 12ویں تاریخ کی شام تک کر لیجئے۔ جب بھی رمی قربانی ہوگی اس کے بعد ہی حلق کرانا ہے، اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، رمی کر لی، چونکہ ذبیحہ نہیں کرایا، قربانی نہیں دی تو حلق نہیں کرا سکتے، لیکن رمی کرنے کے بعد آج میں کیا نہیں کرا سکتا، قربانی دے نہیں سکتا، لیکن طواف زیارہ کے لیے جا سکتا ہوں۔ اس میں ترتیب نہیں ہے،
لیکن رمی سے پہلے طواف زیارت نہیں ہو سکتی، لیکن رمی کے بعد کبھی بھی طواف زیارت ہو سکتی ہے. آپ اسی دن جا کے طواف زیارت کیجئے، ہو جائے گا. دوسرے دن جا کر طواف زیارت کر لیجئے، ہو جائے گا. تیسرے دن جا کر طواف زیارت کر لیجئے، اس کی شام تک بھی ہو جائے گا. اگر تیسرے دن بھی طواف زیارت آپ نے نہیں کیا، طواف زیارت تو زندگی بھر ساقط نہیں ہوگا، آپ کو دیر کرنے کی وجہ سے دم دینا واجب پڑے گا. اب فرض کر لیجئے جب میں گیا تھا تو میں نے رمی جمرات کر لیے، اسی دن قربانی دینے نہیں ہوا مجھ کو، میں آرام سے ٹینٹوں میں رہ گیا عبادت کر لے کر، اور دوسرے دن جا کر میں نے قربانی دی الحمدللہ، اور حلق کرا لیا، اور حلق کرانے کے بعد رات میں گیا جا کر طواف زیارت کیا. آپ بھی اگر اسی دن سیکریفائز ہوتا ہے تو ہو جانے دیجئے، حلق کرا لیجئے. اگر نہیں ہوا تو آپ جا کر طواف زیارت کر لیجئے. یہ ترتیب واجب ہے، اسی کو سمجھنا ہے آپ کو. سیکریفائز کا ڈیوریشن کب تک کا ہے؟ 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے سن سیٹ تک، قربانی تک. یہ وہ قربانی نہیں ہے جو گھر میں دیتے ہیں آپ. یہ کون سی قربانی؟ یہ قربانی نہیں ہے، اس کو دم شکر کہتے ہیں. آپ کو آسانی کے لیے میں اس کو قربانی بول رہا ہوں. وہ قربانی جو اس میں دیتے ہیں، کل مولانا پرسوں مولانا نے بھی بتایا تھا، وہ الگ قربانی ہے جو صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے آپ پر واجب ہوئی ہے. یہ قربانی جو واجب ہو رہی ہے حج تمتع کرنے کی وجہ سے، یہ بھی دینا ہے آپ کو، اور وہ بھی اپنے گھر پر یا وہیں کہیں دے سکتے ہیں آپ. لیکن یہ تو حرم ہی میں دینا ہے آپ کو. یہ سمجھ لیجیے آپ 12 اس تک زیارت کب تک کر سکتے ہیں؟ 10ویں ذی الحجہ کو کر لیجئے، 11ویں کو کر لیجئے، 12ویں کو کر لیجئے. 12ویں کے بعد کرے تو زیارت تو ہو کرنا ہی ہے، لیکن آپ کو دم دینا پڑے گا. طواف الزیارہ اس پلر، یہ رکن ہے، یہ کبھی ساقط نہیں ہوگا. It does not expire, it can be performed later. اب 2 باتیں بتائی میں نے. اگر آپ نے رمی کر لی اور ذبیحہ کر دیا، قربانی دے دی، اور آپ نے بال کٹا لیے، یہ ہوا تحلل اصغر. طواف زیارہ کرنے کے بعد آپ کے لیے بیوی کے پاس جانا حلال ہوگا. اس کو بولتے تحلل اکبر. ہاں ایسا کیا تھا کہ رمی کر دی تھی، طواف زیارہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے قربانی دی، اور اسی طرح اس کے بعد آپ نے حلق کرایا. اب طواف زیارہ کے بعد آپ تحلل اکبر میں آتے ہیں. یہ ایک مسئلہ بہت اہم سناتا ہوں، سن لیجئے. طواف زیارہ سے پہلے تحلل اصغر ہو گیا بول کر اگر کوئی بیوی سے اپنے جنسی تعلقات پیدا کر لے گا تو دم دینا پڑے گا، اور وہ دم بکرا نہیں ہے، اونٹ دینا پڑے گا. سمجھ لیجئے آپ لوگ، کیا دینا ہے؟ اونٹ دینا پڑے گا. اس لیے اس کو سمجھ لیجئے. اب یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس کے بعد آپ مکے میں رہیے، آرام سے آپ سارے اعمال کیجئے، طواف کیجئے، اور لوگوں کے لیے آپ عمرے کر سکتے، عمرے کیجئے. جب واپس ہو رہے ہوں تو آپ کے اوپر اب ایک طواف وداع واجب ہو جائے گا. اب جب واپس ہو رہے ہوں آپ، تو واپس ہونے کے وقت آپ کو جانا ہے، ایک طواف کرنا ہے. اس کے بعد سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو طواف وداع کہتے ہیں. یہ واجب ہے. ہاں اگر کوئی عورت طواف وداع کے وقت پیریڈ میں آ جائے، حائضہ ہو جائے،
تو چونکہ وہ طواف نہیں کر سکتی اور اس کی فلائٹ نکل جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ عورتوں کے اوپر کتنی رحمتیں کرتے ہیں, کتنا اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کے لیے وہ آرام سے کہاں چلے جائے, فلائٹ کے لیے چلے جائے, طواف جو ودا ہے, جو واجب ہے, وہ واجب اس سے ساقط ہو جائے گا. لیکن مرد کو طواف ودا کر کے جانا چاہیے. یہ پورا حج ہے. اب میں الحمدللہ یہ مسائل معلوم ہو گئے. کل دوبارہ اس کو ریوائز کروں گا ایک 15-20 منٹ کے لیے, اور کیا کیا کرنے سے دم واجب ہوگا اس کی ایک لیسٹ بتاؤں گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ مدینہ منورہ کے مسائل کو آپ کو بتانا شروع گا. کل اور پرسوں انشاءاللہ مدینہ منورہ کی وہ نورانی فضاؤں میں ہم جائیں گے اور اس کو سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. شاید میں کوشش کیا ہوں کہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے. احرام پہلے دن, 8ویں دن مینا, 9ویں دن عرفات, اور 10ویں تاریخ کو مزدلفہ, پھر مینا ہو گیا, اور پھر مکہ مکرمہ. یہ 5 دن کے اعمال ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ اب ہم لوگ کوئی شروع کرتے ہیں. آج انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا سمجھ میں آئے گا. میں بہت کوشش کیا کہ آسان زبان میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو کسی کو کنفیوز نہ ہو. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے ہاتھ سے اتنا ہی ہو سکا میں ان بہت اہم مسائل کو جتنا آسان کر سکا یہ آسانی کرنے کی کوشش کی. اللہ اسی کو قبول فرما لے اور سارے حاجیوں کو یہ مسائل سمجھا دے, سب کا حج قبول فرما دے, اور ان کی دعائیں کے حق میں ہم کو, ہمارے ساتھ کام کرنے والے سارے نوجوانوں کو, یہاں کی کمیٹی والوں کو بھی قبول فرما لے اور ہماری بھی مغفرت فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب